अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर ख़ान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मैं ऑरेगन के शहर मर्लिन के करीब एक जंगल और एक माउंटेन रेंज में मौजूद हूं। यहाँ पर एक वाइल्ड कैट, जिसे कूगर भी कहते हैं, पूमा भी कहते हैं और कुछ लोग पैंथर भी कहते हैं, वो बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद है। वो शेर की वो खाला और खालू नस्ल है जो दरख्त के मोटे तनों पर भी क्लाइंब कर जाती है, और इसका शिकार नॉर्मली हिरन है। हिरन इसकी पसंदीदा खुराक है, लेकिन ये सुना है कुछ सियासी लूमड़ियों पर भी हमला कर देता है। मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? मैं देखने ही आया था कि क्या अमेरिका के जंगल में भी कोई कानून है या नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क में तो इस वक्त कानून लग रहा है जैसे कानून नहीं है। तो यहाँ अमेरिका के एक जंगल में आके पता चला कि यहाँ वाकई कानून है। आप हर जगह शिकार नहीं खेल सकते, आप हर जगह जा नहीं सकते। आपको शिकार खेलने के लिए लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस लेने के बाद आपको एक सेफ्टी की क्लास लेनी पड़ती है। फिर आपने किस जानवर का शिकार करना है उसका एक मखसूस लाइसेंस होता है। उसकी ख़ास डेट्स होती हैं जिसमें आप उनका शिकार कर सकते हैं, और उसकी कुछ मखसूस जगह हैं जहां पर आप जाकर शिकार कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये कानून पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट होते हैं? हाँ, यहाँ इम्प्लीमेंट ज़रूर होते हैं अपनी ट्रू लेटर और स्पिरिट में। अगर आप यहाँ पर कोई गलत हरकत करें या गलत जगह पे मौजूद हों तो पार्क रेंजर्स वाले फ़ौरन पहुँच जाते हैं। वो पेट्रोल करते हैं, वो मुसलसल अपने एरिया को बड़ी कीन नज़र रखते हैं, और उन्होंने कुछ छुपा कर कैमरे वैमरे भी लगाए होते हैं जानवरों पर भी नज़र रखने के लिए, और इंसान जो जानवरों जैसी हरकतें करते हैं उन पर नज़र रखने के लिए भी। तो हम सियासी लूमड़ियों की भी बात कर रहे थे। बहरहाल मैं किसी को कोई टैग नहीं करूँगा। कल पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में एक करारदाद पेश की गई और मंजूर कर ली गई। खालिद हुसैन मगसी साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक लीडर हैं, उनसे वो करारदाद पढ़वाई गई, और उसकी वजह ये थी कि वो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट कर रही हैं जमातें, ये उनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट वो चीफ़ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद ना करे और इलेक्शन मत करवाए। अभी इस करारदाद की आइनी बाइंडिंग कहते हैं कि नहीं, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ, कहते हैं इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, यानी कि इसकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत नहीं है। मगर ये करारदाद एक तसादम की तरफ ज़रूर लेकर जाती है। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या एनालिसिस है इस बारे में। जी अहमद। जी राना साहब, जो कौमी असम्बली की कोई भी करारदाद जब पेश होती है और उसकी अप्रूवल भी हो जाती है, वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर। करारदाद कुछ किसी किस्म की पेश हो सकती है। किसी मुल्क में कोई भी एक ऐसा अमल हुआ जो हमारी इक़दार के ख़िलाफ़ है, हम उसको मज़म्मत कर सकते हैं, मज़म्मत की करारदाद होती है। जो लॉ का पास होना है वो 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2/3 अलग रिक्वायरमेंट है। अब हुकूमत चाहे तो उसको माने, हुकूमत चाहे तो ना भी माने, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हुकूमत इस वक्त अड़ी हुई है इस बात पे कि इलेक्शन तो हमने नहीं करवाने, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हल्के, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे हल्के इस बात पे बार बार इसरार करने का इलेक्शन तो नहीं होने, जो मर्जी आप कर लें, चीफ जस्टिस जो मर्जी कर ले, इलेक्शन नहीं होने। तो बहरहाल ये तो वो क्या सारी बातें हैं मुख्तलिफ हल्कों की जो नज़र आ रही हैं। वकला हैं, जजेस हैं, सियासतदान हैं, और मुल्क के ऐसे हल्के ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मुल्क के ऐसे हल्के हैं जो अहम फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे हल्कों में ये बात मुसलसल हो रही है कि इलेक्शन नहीं होना। पीटीआई भी एक हिकमत अमली पे काम कर रही है। पीटीआई ने एक तो ये कहा है कि वो हुकूमत के साथ बैठ के वन टाइम अगर पोस्टपोन करना है इलेक्शन को तो उस पर
قانونی عملداری کرنے پہ اس کانسٹیٹیوشن میں اس پہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے پھر انہیں فائدہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. لیکن حکومت جو ہے اس وقت میرا خیال ایسی سچویشن لیتی جا رہی ہے کہ شاید اپنے آپ کو ایک قسم کی بند گلی میں لے کے جا رہی ہے اور کوئی آپشن رہ نہیں جاتی. الٹیمیٹلی پھر چیف جسٹس کو اس چیز پہ ابھارا جائے کہ کوئی ایک سخت فیصلہ نہیں. حکومت کو وزیر اعظم کو اور کابینہ کے خلاف کوئی بھی ان کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی مناسب اقدام نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی اگر اس جگہ پر چیزیں پہنچ جاتی ہیں. پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹیاں اگر آپس میں طے کر لیتی ہیں کوئی بھی ریٹ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن پارٹیوں نے بھی طے نہیں کیا تو الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ نے اپنا کوئی نہ کوئی لاہر عمل تو دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں پھنستی جا رہی اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ آمنے سامنے آ کے ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی, جو کہ عوام اس مقابلے میں پھنس جائیں گے. آگے ملک کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے اور سیاسی طور پہ ہم لڑائیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے. جی ناظرین صاحب. احمد, اس قرارداد کے بعد اور مختلف کیبنٹ منسٹرز کے مختلف فورمز پر بیانات اور تقریروں کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کیا لاہے عمل تیار کر رہی ہے؟ پلس عمران خان کی سیکیورٹی کو لے کر بھی آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. جی احمد. جی رانا صاحب, 3 اپڈیٹس پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ فارمر وزیر اعظم عمران خان کو, سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی فراہم کی جائے. جو خاص سیکیورٹی ہوتی ہے, جو بھی ملک کے سابق صدر اور وزیر اعظم دونوں جو رہ چکے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. جتنے مرضی ہوں, 7 ہوں, 15 ہوں, 20 ہوں, ہر ایک کو فراہم کی جاتی ہے تاکہ ان کی سیکیورٹی رہے, ان کی جان مال, چونکہ انہوں نے ملک کے لیے کام کیا ہے تو کسی اوپر کسی وقت حملہ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور حکومت اور کابینہ کے اس فیصلے, قومی اسمبلی قرارداد کے ذریعے سے آیا ہے, اس فیصلے کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو, جو کہ جبکہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا ہے اور بہت سارے حلقے نون لیگ کے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیڈیول قابل عمل ہی نہیں ہے. ادارے جب ہر ادارہ مل کے بنانا چاہے تو قابل عمل ہو بھی جاتا ہے, نہ بنانا چاہے تو نہ صحیح, لیکن بہرحال قابل عمل ہی نہیں ہے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی نے بات چیت کی دعوت تو ضرور دی ہے, لیکن خان صاحب نے بھی اس چیز سے وارن کیا ہے کہ اگر حکومت نہیں مانے گی تو پھر وہ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. اور ایک سٹیج پہ جب نون لیگ کی پچھلی حکومت تھی, پی ٹی آئی نے دھرنا دے کے ان کی جو کہہ لیں کہ سینٹر میں گورنمنٹ تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو وہ بھی ان کا ایک قسم کی کہہ لیں کہ دھمکی ہے کہ اگر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا. اس سے انسرٹینٹی برقرار رہے گی. سرٹینٹی کی طرف جانا ہے تو ایسے تمام حلقوں کے خواہ ان کے ذاتی مفاد ہے, کسی کو بھی اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پہ ترجیح نہیں دینا چاہیے. اس سے نقصان ان کا بھی ہوتا ہے, قوم کا بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذاتی مفاد زیادہ اہم ہے, ملکی مفاد کو ہم ترجیح نہیں دیں گے تو پھر ملک کا نقصان تو ہوگا. غریب عوام پس رہے ہیں, بہت زیادہ پس رہے ہیں. تو ملک میں سرٹینٹی, اور اگر ایک قسم کا اکنامک کنسنسس کریٹ کر لیا جائے, تمام پارٹیاں کریٹ کر لیں تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور یہ ضروری ہے, اس وقت ضروری ہے پولیٹیکل اور اکنامک کنسنسس ملک کے لیے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے. آج بھی ایک امریکن سینٹر جو ہیں جنہوں نے پہلے بھی کہا تھا, براڈ شرمن, ان کی طرف سے آج پھر اسٹیٹمنٹ آئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا جائے. اسٹیٹمنٹس آ رہی پوری دنیا میں, مختلف علاقوں سے, مختلف حلقوں سے آ رہی. دیکھتے ہیں کیا نتائج نکلتے ہیں, لیکن مکہ بازی اور سخت مقابلہ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے. جی ناظرین. احمد, ہم لوگ جو سٹک ہو گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں جن میں سعودی عرب, یو اے ای اور کویت شامل ہیں, انہوں نے آپ کو جو پیسے دینے تھے وہ پیسے آپ کو دیں اور آ کر آئی ایم ایف میں ہمیں ایشورنس دیں کہ وہ واقعی آپ کی مدد کریں گے, تب ہم پیسے ریلیز کریں گے. تو اچھی خبر یہ سننے میں آئی ہے کہ سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو یہ ایشورنس دے دی ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اور ذرا ورلڈ کپ کے بارے میں بھی بتائیے گا, کیونکہ ورلڈ کپ اس دفعہ انڈیا میں ہو رہا ہے, تو اس دفعہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے یا نہیں جائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی احمد. رانا صاحب, آئی ایم ایف کے پیسے بڑے عرصے سے پھنسے کھڑے ہیں, ایسے ہی جیسے گلے میں ہڈی پھنس جاتی ہے, نہ پانی پیا جا سکتا, نہ کچھ اور نکلا جا سکتا ہے. تکلیف بھی بہت ہوتی ہے, تکلیف بھی بہت ہو رہی ہے. اکانومی میں بھی بہت برے حالات ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی اسی وجہ سے پھنسی پڑی ہے کہ ڈالر ہی نہیں ہے. جو
ایسی صنعتیں چیزیں باہر سے منگوا کے چیزیں بناتی ہیں. فار ایگزامپل بہت سی گاڑیوں کی مشینری باہر سے آتی ہے, اور بھی بہت سارے پروسیس باہر سے آتے ہیں, وہ ہم منگوا ہی نہیں پا رہے. دوائیاں اور بھی اس قسم کی ڈھیر چیزیں ہیں جن کی بیسک ضروریات ہیں ملک کے اندر, وہی ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ چیزیں نہیں امپورٹ کر پا رہے. تو انڈسٹری بہت زیادہ اس وقت پھنسی کھڑی ہے. اگر ہمیں ڈالر مل جاتے ہیں, انڈسٹری چل جاتی ہے, تو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, روزگار دوبارہ کھل جائے گا. بلکہ بہت سارے ایسے ادارے جو اپنا پھیلانا چاہتے ہیں کاروبار, وہ بھی پھنسے کھڑے ہیں, فیصلے نہیں کر پا رہے کیونکہ مشینری لگا لیں, پلانٹ لگا لیں, اس کے بعد چیزیں نہ امپورٹ ہو سکیں تو کیا کریں گے. تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام کا آگے چلنا, یا تو نکل جائیں یا پھر اس میں رہیں تو پھر اس کو پوری طریقے سے چلائیں تاکہ ملک چل سکے. تو یہ چیزیں پھنسی کھڑی ہیں. آئی ایم ایف کی ڈیل میں ایک بڑا ایشو تھا کہ سعودی عرب, یو اے ای, قطر کی طرف سے جو پیسے آنے تھے, ان میں سعودی حکومت نے جا کے آئی ایم ایف کے اندر ایشورنس دینی تھی. ہر ملک کا ایک ڈائریکٹر بیٹھتا ہے آئی ایم ایف کے اندر, ان کے بورڈ کے اوپر, جس کی ووٹنگ رائٹ ہے امریکا کے 17% سب سے زیادہ, باقیوں کے تھوڑے اس طرح یورپ کے مل ملا کے 20-25% یا اس سے زیادہ بنتے ہیں. تو وہ مل ملا کے, اور چین کے بھی اسی طریقے سے اتنے 15-20% کے قریب ہوتے ہیں. تو جب ان کے مل جاتے ہیں تو پھر یہ بڑا چنک بن جاتا ہے. سعودی عرب نے بورڈ پہ یہ کہنا تھا کہ ہاں پاکستان میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں, قطر نے بھی یہ کہنا تھا, یو اے ای نے بھی کہنا تھا, پھر آئی ایم ایف نے پیسے دینے. تو وہ معاملہ پھنسا کھڑا تھا. لیکن سعودی عرب نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا کہ ہم پاکستان میں ضرور اتنی انویسٹمنٹ کریں گے, $2 بلین کی, اور جو ریزروز انہوں نے پاکستان میں جمع کرائے تھے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ ایشورنس انہوں نے دے دی ہے, تو وہ ایک خوش آئند بات ہے. تو اس سے آئی ایم ایف کا پروگرام پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. کچھ غریبوں کے مسائل حل ہوں گے اس حوالے سے. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے, ٹائم بس تھوڑا سا یہ رہنا صاحب, وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ ہونا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا انڈیا میں, اور پاکستانی ٹیم وہاں سے, ہمارا بورڈ اگر اجازت اور گورنمنٹ نے اجازت نہ دی تو پاکستانی ٹیم نہیں جا سکے گی. مزہ نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے پاکستان ورلڈ کپ علیحدہ, پاکستان انڈیا کا میچ علیحدہ, ایک ہی میچ پورے کپ پہ بھاری ہوتا ہے. ہم انڈیا کا میچ جیت جاتے ہیں, کہتے ہیں ورلڈ کپ نہیں جیتے تھے, کچھ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال اس کے اوپر پاکستان کا سٹانس جو ہے ابھی واضح, ابھی تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان نہ جائے. تو اس حوالے سے کافی چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور چیزیں اب قریب آ رہی ہیں ورلڈ کپ کی. تو اس میں دیکھتے ہیں پاکستان کیا فیصلہ لیتا ہے اور انڈیا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. پچھلے 1-2 اسپورٹس کے ایونٹس میں انڈیا نے ویزے نہیں دیے تھے, تو اس میں بڑا ایشو ہوا تھا. بہرحال یہ بھی ایک اہم ایشو تھا. رانا صاحب, پاکستان انڈیا کی جنگ سکھوں کا بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. یورپ میں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے. جی رانا صاحب. سپورٹس مین اور اداکار یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ, جن میں گائک اور شاعر حضرات اور ایسے لوگ بھی جو شامل ہیں, وہ بیسیکلی امن کا, شانتی کا, پیار کا, محبت کا پیغام لے کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں. ورلڈ کپ کہیں بھی ہو, جیسے کہ احمد نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے, انڈیا اور پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم دونوں ملکوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ورلڈ کپ جیتے نہ جیتیں, ایک دوسرے سے میچ ضرور جیت لیں. اور پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوتا ہے اس کی ویورشپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس پر دونوں حکومتوں کو بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کر دونوں کے کرکٹ بورڈز کو بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کر کچھ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے جو دونوں ممالک کے مفاد میں ہو اور عوام اس کو پسند کرے. جہاں تک بات ہے ہمارے ملک میں آئینی بحران کی, جو حرکتیں پاکستان مسلم لیگ کر رہی ہے وہ ہمیں تصادم کی طرف لے کر جا رہی ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ یہ پتہ نہیں سیاستدان ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا ہم واقعی بیوقوف ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ضرور کمنٹ کریں کہ کیا نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب اور عمران خان صاحب ایک سچویشن میں یہی چیف جسٹس, یہی عدالتیں ان کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں اور وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کو کی پاسداری کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک اور سچویشن میں ان لوگوں کو وہی عدالتیں, وہی چیف جسٹس اور وہی آئین جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ نہ صرف ملک کے خلاف ہے وہ آئین, بلکہ وہ انسانی حقوق کی پامالی بھی کر رہا ہے, اور اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا یہ لوگ صحیح ہیں یا ہم لوگ غلط ہیں جو ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں؟ سوچئے گا اس پر, کمنٹس میں ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹسل ابھی کافی لمبا عرصہ چلے گی.
آپ اپنا بہت خیال رکھیں. پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.